नाज़रीन रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं वैसे तो सोशल रिक्लूस हूँ, यानी माशरे से थोड़ा सा जुदा रहता हूँ, लेकिन कभी कभी महफिल में जाने का इत्तेफाक होता है तो लोगों के साथ बैठता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ कि मईशत के मुतल्लिक वो क्या राय रखते हैं। इसी तरह इत्तेफाक हुआ चंद अशराफिया की महफिल में जाने का, तो वहाँ पर एक आंटी से मुलाकात हो गई। मुझे पहचान लिया उन्होंने कहा, हो यू आर द बॉय जिसकी क्लिप चल रही है। मैंने कहा जी मुझे अंदाज़ा नहीं, लेकिन अब लोगों ने चला दी। फिर मुझे कहने लगी कि मैंने सलूशन ढूंढ लिया है। मैंने कहा क्या? कहने लगी देखिए पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम्स है ना वो असल में गरीब लोग हैं। तो मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने कहा पता नहीं ये खातून क्या बात कर रही हैं। कहने लगी असल में गरीब लोग जो होते हैं ना ये नेगेटिविटी फैलाते हैं, इनके पास पैसे नहीं होते तो ये गरीब लोग जो होते हैं, तो मेरा ऐसा ख्याल है कि दे आर द प्रॉब्लम। मैं बड़ा परेशान हुआ। कहने लगी आप देखें मैंने ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया है और मैं अब सोल्यूशन जो हूँ वो अपने मुकामी एमएनए को भी दूंगी और अपने हलके से ही उन्होंने जिक्र किया किसी आला ओहदेदार का जो अब वाकई हुकूमत में मौजूद है। कहने लगी मैं उसको भी यही सोल्यूशंस बताऊंगी। फिर मुझे कहने लगी आई वेंट टू द स्टेट्स, वहाँ पता है गरीब लोग कम होते हैं इसलिए वहाँ नेगेटिविटी नहीं है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। फिर वो मेरी जानिब राग़िब होकर कहने लगी कि आप भी नेगेटिविटी फैलाते हैं, आप तो खाते पीते आदमी हैं, आप इस तरह की बातें क्यों करते हैं? सॉरी थोड़ा आज मिरासीपना लग रहा है, लेकिन हकीकत ये जैसे आंटी बोल रही थी वैसे ही आपको बता रहा हूँ। आप खाते पीते अच्छी फैमिली के हैं, गाड़ी भी है, अच्छे घर में रहते हैं, आपको इन गरीब लोग की बातें नहीं करनी चाहिए। दिल तो मेरा चाह कि मैं रख के आंटी के, लेकिन क्या करता, माँ बाप की तरबियत और ज़ब्त और माशरे की कुछ जंजीरों ने रोक दिया। उन्होंने मुझे फिर यह कहा कि अगर पाकिस्तान में गरीब लोग कम हो जाएं तो पाकिस्तान का मसला हल हो जाए, क्योंकि ये नेगेटिविटी फैलाते हैं। मैं सिर्फ एक ठंडी आह भर सकता हूं और बर्गर पप्पू, ट्विटर फेसबुक माफिया और पबजी लवर, इन लोगों को यह कह सकता हूं कि ये गरीब लोग ही हैं जिन्होंने आपको वोट दिए थे, आप आज हुकूमत में आए। प्लीज वेक अप। They are not the problem, you are the problem. इनके मसाइल का हल आपने निकालना है। सोल्यूशन तो बताओ, सोल्यूशन तो बताओ कि रट लगाई हुई है, सोल्यूशन आपने बताना है। लड़के ने शादी करने से पहले सोचना चाहिए था कि शादी के बाद सोल्यूशन कैसे निकलेगा। यह सोल्यूशन मैंने नहीं बताना, यह सोल्यूशन पहले से पता होना चाहिए। इट इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट कि हमारे मुल्क की अशराफिया, अपर क्लास, खाते पीते प्रिविलेज क्लास के लोग ऐसा महसूस करते हैं क्योंकि हमारे पास सब कुछ है इसलिए हमें गरीबों की, मिडिल क्लास की परवाह नहीं करनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। अल्लाह ताला ने अगर आपको दौलत दी है तो हो सकता है ये आपका इम्तिहान हो। और जिस तरह वो फिर राग़िब होकर मुझे कहने लगी कि जनाब आप लोग चीपस्टर हैं, आप चीप बातें करते हैं, चीप लोगों की साइड लेते हैं, अवाम की साइड लेते हैं, अवाम में पॉजिटिविटी फैलाएं, पॉजिटिविटी फैलाएं। मैंने कहा कभी भूखे पेट पे किसी को पॉजिटिव बात करते देखी आपने? रोजा रखते हो, जरा सा कोई आपसे कोई सवाल पूछ ले तो कैसे रेखा और श्री देवी की तरह चिढ़ते हो, मुझसे बात मत करो मेरा रोजा है। तो ये गरीब जो भूखे एक वक्त का खाना खाते हैं एक दिन के अंदर, इनकी चिड़चिड़ाहट जायज नहीं है। फिर मुझे कहते हैं जज्बाती हो जाता है। जज्बाती इसलिए हो जाता हूं क्योंकि इतने अरसे म्याऊं म्याऊं करता रहा, किसी ने बात सुनी नहीं मेरी। जिस वक्त भाव भाव करना शुरू की तो आप लोगों ने मेरी बात सुनी। ये कौन पता नहीं जागते नहीं जब तक इनके साथ चीख चिल्ला के बात ना करो, प्यार से, मोहब्बत से, इज्जत से बात करो। कोई सुनने को तैयार नहीं। नेगेटिव बनो, न्यूसेंस वैल्यू बनो तो लोग आपकी सुनते हैं, आपके बारे में पूछते हैं। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं, इन अवाम को मैं क्या जवाब दूं? इन लोगों ने आपको इलेक्शन में जिताया, इनको मैं FATF का बताऊं? नहीं बताऊंगा, लेकिन जिसके पास रोटी नहीं है उसको FATF का बताऊं। जो कपड़े खरीदने के लिए मार्केट जाता है, दिल में हसरत लेकर वापस आ जाता है, उसको क्या मैं वर्ल्ड बैंक का बताऊं? नहीं, आप बोले मैं बता दूं, उसको समझ कुछ नहीं आएगी। सर उसके साथ मैं सौदा, तरकारी, रोटी और सब्जी की ही बात करूंगा, उससे मैं बस के किराए की बात करूंगा, क्योंकि बर्गर पप्पू
زیادہ سے زیادہ اوبر یا کریم پہ ہی بیٹھے ہوتے ہیں, اس سے زیادہ کبھی وہ بیٹھے نہیں ہوتے پبلک ٹرانسپورٹ. بس پہ بیٹھے نا وہ, تو ان کو پتہ لگے کہ دنیا کتنی حسین ہے اور مسائل کتنے حل ہیں. You are just not coming out of your utopia. آپ اپنی اس فرضی دنیا, اپنے امیجنیٹو کلاؤڈ سے نیچے نہیں آ رہے. اور بالخصوص یہ اوورسیز پاکستانی جو امریکہ میں بیٹھ کے جن کو پاکستان پہ پیار آ رہا ہے, ان کو یہ بولنا چاہوں گا کہ دوسری شادی کر کے پہلی بیوی کیوں یاد کر رہے ہو؟ جب فورن گئے تھے اس سے پہلے سوچتے یہ, وہاں کی ٹھنڈی ہوائیں لے کے کہتے ہیں we love this government, the issue is solved. Please wake up. آپ کا ایشو نہیں ہے, آپ کا ایشو آپ کے ملک کے وزیر اعظم سالو کریں گے, ہمارا ایشو ہمارے ملک کے وزیر اعظم سالو کریں گے. اور بریک کے بعد جانتے ہیں کس طرح سے سالو کریں گے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. میں نے کوشش کیا ہے کہ میں اپنے گرمائے ہوئے جذبات کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر لوں, تھوڑا منطق کی جانب راغب ہو جاؤں. لوگ مجھے پتہ نہیں کیوں پریشان کر دیتے ہیں اور پھر مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کدھر اپنا وینٹ آؤٹ کروں, اینگر, جذبات پہ کیسے قابو کروں جب ہمارے لوگ اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ ان کو احساس نہیں کہ معیشت کے اندر کتنے مسائل ہیں. میرے ساتھ ملک کے معروف معیشت دان جناب ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب موجود ہیں. ان کو ویلکم کرتا ہوں سر شو میں آپ کو. سر میں معذرت چاہتا ہوں, آپ جب بھی آتے ہیں ایک تو میرے جذبات پتہ نہیں کیوں بہت زیادہ گرما جاتے ہیں اور پھر میں خود پر قابو نہیں رکھ پاتا. پر خیر اب منطقی گفتگو اور معنی خیز گفتگو تو کرنی ہی ہے, اس لیے میں کوشش کروں گا اب آپ سے کچھ سوالات اس سلسلے میں پوچھوں. آپ محظوظ بھی ہوئے ہوں گے تھوڑی میری باتوں سے, لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں سر کہ اس وقت اب نیوز پہ آتے ہیں, بات یہ ہے کہ ورلڈ بینک نے ایک جو ہے آپ سمجھیں کہ ریویو پیش کیا ہے اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جناب والا پاکستان کی جو شرح نمو ہے اس سست روی کا شکار ہو جائے گی اور اب 2.5% سے بھی کم ہو جائے گی. آئی تھنک 2.4% اور راؤنڈ اباؤٹ ٹو بی پریسائز. تو مجھے بتائیے گا سر کہ ایسی صورتحال میں جب پاکستان کی معیشت سست روی کا شکار ہوگی تو ہم اپنے معاشی اہداف کس طرح سے پورا کریں گے اور پھر غربت کی شرح کو کس طرح سے کم کریں گے, مہنگائی کی شرح کو کس طرح قابو میں رکھیں گے, اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں. یہ پہلے میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ بڑھتی ہوئی غربت, بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بڑھتی ہوئی بے روزگاری پاکستان کا انتہائی سنگین مسئلہ ہے. اور یہ بات بھی آپ تسلیم کر لیں کہ یہ غربت, یہ بے روزگاری اور یہ مہنگائی وفاقی حکومت اور چاروں صوبائی حکومتوں کی پالیسیوں کا منطقی نتیجہ ہے. ان کو اس کی ذمہ ماضی کے, آپ کو مطلب ماضی کی نا, جیسے میں ماضی کو دفن کر چکا ہوں. میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس حکومت کی جس کے لیے عالمی بینک نے یہ کہا ہے کہ ان کی شرح نمو اس سے کم رہے گی اس سال بھی, اگلے سال بھی, جو ان کو کرپشن کی وجہ سے, کرپشن, نااہلی, بد انتظامی, طاقتور طبقوں کو نوازنا, ماضی کے حکومتوں کا. پھر آپ یہ کہیں گے لیکن اب یہ کبھی تو ہم آج پر آ جائیں, ان کو بہت گالیاں کوسنے دے لیے. میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں, ابھی عالمی بینک نے کیا کہا ہے؟ عالمی بینک نے یہ کہا ہے کہ اس سال ہماری معیشت کی شرح نمو سست رہے گی اور اگلے سال بھی سست رہے گی. آپ کو میں یاد دلاؤں 6 مہینے پہلے آپ کے پروگرام میں نے کہا تھا کہ اس حکومت کے پہلے 3 سال میں معیشت کی شرح نمو اس سے کم رہے گی جو اس کو ورثے میں ملی تھی. یہ ریکارڈ پر ہے. اب یہ بات 6 مہینے بعد عالمی بینک نے کہی ہے کہ 2021 تک معیشت کی شرح نمو سست رہے گی. نہیں تو آپ نے کس بنیاد کے اوپر تب بات کی تھی؟ اب تو سچ ثابت ہو گئی, لیکن بنیاد کیا تھی اس وقت؟ بنیاد بتا دی تھی کہ ان کا مسئلہ معیشت کو تیز کرنا نہیں ہے, ان کا مسئلہ انتقام لینا ہے, طاقتور طبقوں کو نوازنا ہے, ٹیکسوں کی استحصالی پالیسی لینی ہے, ان کا مرضہ بیرونی قرضے لینے ہیں, ملکی قرضے لینے ہیں اور قومی اثاثے بیچنے ہیں. ٹیکسوں کا ہدف حاصل کرنا ان کی اس میں نہیں ہے. یہ میں آپ کو بار بار کہتا رہا ہوں. آج پھر 5,550 ارب جمع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا دیا ہے, نہیں ابھی تک ہم صحیح جا نہیں, یہ نہیں دیا ہے. آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اقتدار میں آنے کے بعد کہ میں 8,000 ارب روپے اکٹھا کر کے دکھاؤں گا. اب آپ 5,000 کیوں کر رہے ہیں؟ 8,000 کا انہوں نے کہا تھا. کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ عالمی بینک اور IMF یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ٹیکسوں کی استعداد جو ہے
وہ 8-8.5 ارب روپیہ سالانہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے پہلے میں آپ کو بتا دوں۔ منصفانہ ٹیکسوں کی پالیسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ جنرل سیلز ٹیکس جو ہے 17% جو عوام پر کیا گیا ہے اس کو آپ 5% پر لائیں۔ اشیاء صرف کے جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں، دوسری چیزیں ہیں، ان کو آپ 5% پر لے آئیں۔ پیٹرولیم لیوی کو ختم کر دیں، اس کے بعد ٹیکسوں کی آمدنی بڑھائیں ان لوگوں سے جو کما رہے ہیں، ٹیکس چوری کر رہے ہیں۔ حکومت تنخواہیں کیسے دے گی؟ حکومت کے خرچے کیسے نوٹ چھاپ کے دے گی اور کیسے دے گی؟ جب تک دے رہی ہے۔ میرا کہنا یہی ہے کہ کھیل تماشا کیا ہو رہا ہے؟ آپ ٹیکسوں کا ہدف حاصل کرنا نہیں چاہتے، آپ غربت بڑھا رہے ہیں، بے روزگاری بڑھا رہے ہیں، مہنگائی بڑھا رہے ہیں اور کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے۔ کیوں نہیں گھبرانا؟ یہ نیگیٹیوٹی ہے جس کی میں بات کر رہا تھا، جو لوگ مجھے بلیم کرتے کہ میں پھیلاتا ہوں۔ اب تو آپ نے بھی یہی بات کرنا شروع کر دی تو وہ تو آپ پر بھی الزام آ جائے گا کہ آپ نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں۔ مسئلہ الزام آج کل تو سلوگن یہ ہے پازیٹیو بتائیں، پازیٹیو بتائیں۔ نہیں، وہ بات چھوڑے، آپ پازیٹیو نہیں، سچ بتائیں، سچ بتائیں۔ اور جب پازیٹیو خود بخود ہو جائے گا اگر آپ اپنی پالیسیاں صحیح اپنائیں گے۔ میں آپ کو یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس حکومت کے پہلے 3 سال میں معیشت کی شرح نمو اس سے کم رہے گی جو 2017 میں تھی اور 2018 میں تھی۔ یہ آپ نے کیوں ازیوم کر لیا کہ پہلے پورے 3 سال ہو جائیں گے؟ اس نہیں لیے مطلب آپ نے کیسے کہا کہ یہ 3 سال کے آپ بعد کو اتنا بھروسہ ہے ان پہ کہ 3 سال ان کے آرام سے سوری بالکل ہو جائیں گے؟ نکلیں گے ان کے عوام کا جو حشروں کا چھوڑ۔ چوتھے سال IMF کے پروگرام سے باہر نکل آئیں گے، ایک ڈرامہ شروع ہوگا اور 5 سال الیکشن کا سال ہوگا، بحران آ جائے گا۔ دیکھیے 2008 میں بحران آیا، 2013 میں آیا، 2018 میں آیا، اب 2023-24 کے بحران کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آپ اس کو تسلیم کر لیں۔ میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس ملک میں ابھی کون سا بحران سے نکلیں؟ ابھی بھی تو ستیہ ناش ہی ہے۔ مطلب ابھی تو گورنر اسٹیٹ بینک نے تو کہا ہے کہ جی ہم ورسٹ از اوور۔ وہ تو ابھی میں نے فائنانس منسٹر کی بات سنی، آپ نے ان کی نہیں میں نے پریس دونوں کا کانفرنس سنا ہے، وہ جو بات کر رہے ہیں کہ جناب ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہو گیا، ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، کم ہو گیا، محنت رنگ لا رہی ہے۔ نہیں پھر آپ یہ بھی بتائیے کہ یہ کم اس لیے ہوا ہے کہ ہم نے جو ہے مہنگائی بڑھائی ہے، ٹیکسوں کا بوجھ بڑھایا ہے، بجٹ خسارہ بڑھایا ہے، تعلیم کا بجٹ کم کیا ہے، ہم نے شرح سود بڑھائی ہے، روپے کی قدر کم کی ہے۔ 2 چیزیں ٹھیک کرنے کے لیے آپ نے 8 چیزیں خراب کی ہیں۔ یہ بات آپ تسلیم کریں پہلے کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک معیشت کی شرح نمو سست کرتے ہیں، روپے کی قدر گراتے ہیں، شرح سود جو ہے بڑھاتے ہیں، بجلی پیٹرول گیس کے نرخ بڑھاتے ہیں تو مہنگائی بڑھ جاتی ہے اور امپورٹس کم ہو جاتی ہے۔ آپ نے یہ بتائیے کہ آپ نے کوئی ایسی پالیسی بنائی کہ معیشت کی سن جو ہے صحیح ہو جائے۔ میں اب ریکارڈ پہ بتا رہا ہوں کہ ہم 2023-24 میں ایک معاشی بحران کی طرف چل رہے ہیں اور آپ بیٹھے ہوئے یہاں کہہ رہے ہیں جی IMF کے پاس جانا پڑے گا۔ اب تو کوئی راستہ نہیں ہے، مجبوری نہیں کوئی راستہ نہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آج آپ تو کہہ رہے ہیں یہ آخری پروگرام ہوگا، نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے اگر آپ صحیح پالیسیاں بنائیں۔ میرا کہنا یہ تھا کہ اس وقت جو کھیل تماشا ہو رہا ہے کہ آپ نے میری جیسی باتیں کرنا شروع کر دی، آپ نے بھی کہہ دیا کھیل تماشا۔ اب چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس پھر کھیل تماشے کی تفصیل لیتے ہیں۔ ہوتا ہے صبح و شام۔ لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک۔ ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ جناب والا ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب، میرا جو میں کہوں گا کہ جو میری کمپریہنشن میں بات تھی اب وہ آپ کہنا شروع ہو گئے۔ آپ کہہ رہے ہیں کھیل تماشا یہ وہ۔ بھائی آپ کھیل تماشا کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ ہمارے فاضل وزیر خزانہ یہ کہتے ہیں کہ جناب والا ہماری محنت رنگ لا رہی ہے، ہمارے اقدامات جو ہیں وہ اب معیشت کے اندر بہتری کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ بھی آپ سٹیسٹکلی پروف کریں نا کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے جو بات کی کسی مواد پہ کہی ہے، اپنے بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پر بھی چھوڑے ہوئے ہیں، موجودہ حکومت نے وہ سٹیٹس پبلش کر رہے ہیں ان کے ہمدرد کہ جناب بہت اچھا کام چل رہا ہے، آپ ایسے ہی کہہ رہے ہیں کھیل تماشا۔ جی دیکھیے پہلے میں آپ سے کچھ اعداد و شمار دے رہا ہوں جو حکومت اور اسٹیٹ بینک کے ہیں، کسی اور کے نہیں ہیں۔ نمبر 1، 2018 جو مسلم لیگ نون کی حکومت کا آخری سال تھا جی، اس میں مجموعی بیرونی سرمایہ کاری آئی $5,700 ملین۔ آخری سال میں PMLN کے $5,700 ملین مجموعی بیرونی سرمایہ کاری۔ تحریک انصاف کے پہلے سال میں آئی $250 ملین۔ شرم کرنے کی بات ہے، یہ کہاں گیا بھئی؟ یہ تو 98% کم ہو گیا۔
یہ ہے، یہ آفیشیل فگر ہے۔ نمبر 2، جب وہ حکومت گئی تھی پچھلی، افراط زر تھا 3.9% جو عوام کے اوپر جس سے متاثر ہوتے ہیں، آج ہے یہ 11.4%۔ یہ بھی حکومت کے اعداد و شمار ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ پچھلے 10 برسوں میں پاکستان کے بیرونی قرضوں میں اضافہ ہوا 4.9 ارب ڈالر سالانہ۔ تحریک انصاف کے پہلے سال میں اضافہ ہوا 11.1 ارب ڈالر، دگنے سے زیادہ۔ 10 سال بس میں نے دوائی نہیں کھائی ہوئی، ایک منٹ، دوائی نہیں کھائی ہوئی، اب میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ آپ ذرا ریلیکس کریں، ایک فگر اور دیتا ہوں۔ عمران خان صاحب بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ 10 برسوں میں 2300 ارب روپے سال قرضے بڑھے ہیں، لوٹ لیا گیا۔ 2300 ارب روپیہ سالانہ بڑھے 10 برسوں میں، جس کو وہ کہتے ہیں لوٹ لیا گیا۔ اس سال بڑھے ہیں 10,700 ارب روپیہ۔ تو اب کیا ہوا یہ؟ تو میرا کہنا یہ تھا کہ اب نیت صاف ہے، ان لوگوں کی نیت صاف نہیں تھی، وہ کرپٹ تھے۔ چلیے نیت، یہ شریف ہیں، یہ اچھے لوگ ہیں، مطلب شریف غلط نہیں نہیں، کریں۔ نیت کا مال اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ میں تو آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ 40-50 لاکھ آدمی غربت کے لکیر سے نیچے چلے گئے۔ آج آپ پڑھیں، پرسوں گلوبل کمپٹیٹیو انڈیکس کی رپورٹ آئی ہے، وہ یہ کہتے ہیں اس سال جو تحریک انصاف کا سال تھا، اس میں پاکستان رینکنگ میں 107 سے 110 پر آ گیا، اور اس سے پہلے بہتری آئی تھی۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان بنگلہ دیش، بھارت، سری لنکا اور نیپال سے بھی پیچھے ہے جنوبی ایشیا میں۔ کرپشن تو ختم ہو گئی نا، کرپشن ختم ہو گئی۔ تو وہ پیسہ کہاں لاکر میں رکھ دیا جو کرپشن ختم ہوا تھا؟ کیا بات کر رہے ہیں؟ ٹیکسوں کی وصولی کا ہدف اس سال 500 ارب روپیہ شارٹ فال آئے گی، بجٹ خسارہ آپ کا بڑھ گیا۔ تو یہ جو آپ کرپشن ختم ہونے کے نعرہ لگا رہے ہیں، وہ پیسہ کیا لاکر میں رکھ دیا گیا ہے؟ کیا عمران خان صاحب نے ابھی پچھلے دنوں نہیں کہا کہ 10 ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ ہو رہی ہے؟ تو یہ تو انہوں نے اقتدار میں آنے سے پہلے بھی کہا تھا، کہ آج بھی کہہ رہے ہیں 10 ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، اور اگر وہ روکی ہے تو وہ پیسہ کہاں ہے؟ میرا کہنا یہ ہے کہ مجھے وہ بتائیے اعداد و شمار کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے علاوہ، جو جس میں کہ امپورٹس کم کر کے کیے ہیں، جس سے آپ کی معیشت کی شرح نمو سست ہوئی ہے، تو اس کے علاوہ کون سے اشاریے میں بہتری آئی ہے؟ میں یہ کہتا ہوں اس کے علاوہ تمام اشاریے منفی ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے ریزروز میں کمی ہوئی ہے 2.9 ارب ڈالر اس حکومت کے دور میں۔ روپے کی نہیں، دیکھیے میں اعداد و شمار بتا رہا ہوں، روپے کی قدر 142 سے 156 پر آ گئی۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ امپورٹس کم کر کے آپ نے جو تجارتی خسارہ کم کیا ہے، اس کے علاوہ کون سے اشاریے میں بہتری آئی ہے؟ تمام اشاریے منفی ہیں۔ تو اس کے بعد آپ یہ فرض تھا اچھی حکومت کا کہ وہ کہیں جناب یہ غلط ہو گیا ہے، ہمیں احساس ہے۔ یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے اندر کوئی اس سے زیادہ اچھی تقریر کر کے بتا سکتا تھا؟ کوئی کر سکتا تھا ایسی تقریر؟ یہ آپ کے سوال کا جواب ہے۔ نہیں، وہ جو تقریر کی ہے نا، اس کا ثانی ڈھونڈ کے لاؤ پہلے آپ، پھر آپ اکانومی کی بات کریں۔ یہی سوال کا جواب ہے۔ نہیں، یہ سوال کا جواب نہیں ہے میرا، کہ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جو ہونا تھا ہو گیا، ناکامی تسلیم کریں اور کہیں اب ہم اپنی پالیسیاں بدل رہے ہیں، ہم اپنی پالیسیاں یہ کر رہے ہیں اس طریقے سے۔ یہ جو ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ 2021 تک معیشت کی شرح نمو سست رہے گی، ہم اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے اپنی پالیسیاں بدلیں۔ 8,000 ارب روپے نہیں، آپ نے مجھے ڈپریشن کا مریض بنا دیا، اور میرے جیسے لاکھوں لوگ جو کہ اس وقت ٹی وی دیکھ رہے ہیں وہ ڈپریشن کے لیکن ان کو آپ یہ جملہ بتائیے کہ پاکستان کی معیشت میں اتنی سخت ہے کہ اگر صحیح پالیسیاں بنائیں، اس ملک سے غربت الحمدللہ ختم ہو سکتی ہے، اس ملک سے بے روزگاری ختم ہو سکتی ہے، ہماری شرح نمو تیز ہو سکتی ہے، ہم جو ہیں وہ برآمدات بڑھا سکتے ہیں۔ ایک سال میں کیسے ٹھیک ہوگا سب کچھ؟ 5 سال تو مگر ایک سال ان کو آپ نے 30 سال دے دیے۔ نواز شریف صاحب 30 سال حکومت کر کے گئے، بے نظیر بھٹو صاحبہ پیپل پارٹی نے 70 سال حکومت کی ہے نا، شہباز شریف صاحب کو 80 سال ملے۔ ہمیں دیکھیے میں بتاؤں، یہ آپ جو ہے نا وہ سیاسی باتیں مت کریں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ 5 سال تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا میں وہی کیا جو نواز شریف نے پنجاب میں کیا تھا، کوئی فرق نہیں تھا۔ اس سال کے جو اہداف تھے، میں ان اہداف کی ناکامی کی بات کر رہا ہوں۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب جو چھوڑ کے گئے تھے معیشت خراب حالت میں، اس سے زیادہ معاشی اشاریے خراب ہوئے ہیں اسٹیٹ بینک کے مطابق۔ آپ تو ان کو بھی برا کہتے تھے کہ بروں سے بھی زیادہ، مجھے نہیں پتا، میں آپ سے نہیں بولنا پڑے گا۔ آپ میرا جملہ سن لیجئے جو کہہ رہا ہوں۔ جو معاشی اشاریے نواز شریف صاحب کے دور میں چھوڑے گئے تھے، اسٹیٹ بینک کے مطابق، وزارت خزانہ کے مطابق، ان میں سب میں خرابی آئی ہے سوائے
تجارتی خسارے اور جاری حسابات کے خسارے یعنی کے آپ نے مسابقتی جائزہ دی ہے یہ؟ مسابقت کے تو آپ 3 ڈگری نیچے گر گئے. تو سوال یہ 3 ڈگری گر کے آپ نیپال سے نیچے چلے گئے, بنگلہ دیش سے نیچے چلے گئے. ان چیزوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے. کیا دنیا کہہ رہی ہے آپ کو؟ مسابقت کی جو رپورٹ ہے, دنیا تو جناب تعریفیں کر رہی ہے, سارے اخبار ہم سے بھرے ہوئے, ساری دنیا پاکستان کے نقشے پہ. دیکھیں کون سے اخبار چھپے ہیں. ابھی آپ نے عالمی بینک کی رپورٹ بتا دی, میں نے آپ کو گلوبل کمپٹیٹیو انڈیکس کی رپورٹ آپ کو بتا دی. تو ایف اے ٹی ایف نے ہمیں اوکے دے دیا, اور کیا چاہیے؟ ایف اے ٹی ایف کا تو ابھی شروع ہوا ہے. میں آج آپ کو بتا دوں, ایف اے ٹی ایف میں بھارت منہ کی کھائے گا, پاکستان کو بلیک لسٹ میں نہیں ڈالا جائے گا. ویری گڈ, اور اچھی خبر. بالکل میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اور جو آپ کے مشیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گرے لسٹ سے نکل جائیں گے, وہ بھی غلط کہہ رہے ہیں. ہمیں گرے لسٹ میں توسیع ہو جائے گی, نکلیں گے نہیں, لیکن بھارت منہ کی کھائے گا, ہم بلیک لسٹ میں نہیں جائیں گے. اس لیے کہ ہم نے ایمانداری سے, سنجیدگی سے قوم نے کام کیا ہے, حکومت نے کام کیا ہے, اس میں امپرومنٹ آیا ہے, اور دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو بلیک لسٹ میں نہیں ڈال سکتی. بھارت کچھ نہیں کر سکتا, ہمارا بگاڑ سکتا. جو اچھی چیز ہے اس کو تسلیم کر لیں, جو خرابی ہے اس کو تسلیم کر لیں, اور خرابی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. وہ ہم نہیں کر رہے. یہ اس حکومت کی اچیومنٹ ہے, یہ دیکھا ماننا پڑے گا آپ کو. کس کی اچیومنٹ ہے؟ یہ اس حکومت کی اچیومنٹ ہے. یس, ہم آرگومنٹ جیت گیا الحمدللہ. بس ٹھیک ہے, مان لیا آپ نے کیا کہ اس حکومت کی اچیومنٹ ہے. کیا چیز؟ یہ ایف اے ٹی ایف کے اندر دیکھیں ہم نہیں جا رہے, ہم گرے لسٹ میں توسیع ہوگی وہ بعد میں دیکھیں گے, لیکن ہم نے اپنا کام صحیح کیا ہے. یس, اس کو بھی سمجھ لیں ذرا. دیکھیے, بلیک لسٹ میں ڈالنے کے لیے دنیا کو یہ بتانا پڑے گا کہ پاکستان نے ان کی شرائط پر عمل درآمد کرنے سے انکار کر دیا ہے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم آپ کی تعمیل کریں گے, کر نہیں سکے, تو آپ کو بلیک لسٹ میں نہیں ڈالیں گے. ہم نے کبھی انکار نہیں کیا ہے. نہیں کیا, ہم کہہ رہے ہیں ہم بھی کریں گے. ابھی ٹھیک نہیں ہوا, آئندہ کریں گے. تو مان تو رہے ہیں نا, آپ نماز نہیں پڑھ رہے مگر نماز پڑھنے کا اقرار تو کر رہے ہیں, تو بلیک لسٹ پہ نہیں جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے بڑا تیر مار دیا ہے. گرے لسٹ میں رہنا, توسیع ہونا بھی ایک ناکامی ہے, اس کو بھی تسلیم کر لیں. میرا کہنا یہ تھا کہ ہم ہار نہیں مانتے. نو, پاکستانیز کبھی اپنی غلطی نہیں مانیں گے, اور نہ ہم کبھی معافی مانگیں گے. ہماری کنڈیشننگ ایسی ہے, نہ ہم نے معافی مانگنی ہے, نہ اپنی کبھی غلطی ماننی ہے. ہم غلط بھی ہوں گے تو خود کو صحیح کہیں گے. نہیں, معافی مانگنے کو ہم سے کوئی کہہ نہیں رہا ہے, نہ کہہ سکتے ہیں. ایک طاقتور ملک ہے, نیوکلیر پاور ہے, اسلامی دنیا کا ایک بڑا ملک ہے, آبادی کے لحاظ سے 5واں بڑا ملک ہے. ہم کوئی غیر گزرے تو نہیں ہے کہ جو چاہے ہمیں کہہ دو معافی مانگ لیں. ہم نے تو قرضے لے کر معیشت کو کمزور کر کے اپنی ساکھ خراب کی ہے. ہمارے اندر کوئی ہم بڑی قوم ہیں, طاقتور قوم ہے. مجبوری تھی, لوٹ کے لے گئے تھے ہمارے ملک کو, خالی ہو گئے تھے خزانے کے, جو کیا کہتے ہیں اس کو, صندوق لوٹ گئے سب لوگ, اربوں ڈالر لے گئے, 500 ارب ڈالر دوسرے ممالک میں پڑا ہوا ہے. دنیا کو یہ بتائیں, 500 نہیں ہے, دنیا کو یہ بتائیں کہ جو پاکستان سے دولت لوٹی گئی ہے اس کو مغرب نے محفوظ جنت فراہم کی, وہ منی لانڈرنگ کر رہے ہیں. ان کی ہمت نہیں ہے بولنے کی. آپ یہ کہیں کہ جناب وہ پیسہ کہاں رکھا ہے, وہ مغرب میں رکھا ہے, کیوں رکھا ہے, وہ منی لانڈرنگ نہیں کر رہے ہیں کیا افغان مہاجرین جو یہاں ہیں وہ ٹیرر فائننسنگ میں انوالو نہیں ہیں؟ ہم اپنا کیس پریزنٹ نہیں کر رہے, ہم اپنی غلطیاں مان رہے ہیں. اگر یہاں جو کرپشن ہوا ہے تو جنہوں نے محفوظ جنت فراہم کی ہے وہ بھی کرپٹ ہیں, سوئٹزرلینڈ بھی کرپٹ ہے, ویسٹ بھی کرپٹ ہے, ان کی بھی ذمہ داری ہے. وہ کہنے کی ضرورت ہے, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا رکھا محب وطن پاکستانیوں نے نہیں ہے, جو ہر وقت مجھ سے اور آپ سے اور ہم سب سے محب وطن ہونے کا سرٹیفکیٹ مانگتے ہیں؟ کیا انہی محب وطن پاکستانیوں نے باہر پیسے نہیں رکھے؟ کیا ہمارے سابق وزراء, کیا ہمارے سابق ایم این اے, ایم پی اے, پارلیمنٹیرینز اس میں شامل ہیں کہ نہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ہیں, اور موجودہ وزیر بھی شامل ہے جن کے باہر پیسے ہیں. نہیں, میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں نا, بزنس مین جو پورا دن پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں, کیا وہ بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں نا. محب وطن پاکستانیوں نے اپنا پیسہ باہر رکھا ہے نا. محب وطن پاکستانیوں کا یہ ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس حکومت نے یہ کہا ہے کہ جو لوگ بینکوں میں پیسہ رکھتے ہیں اس پہ جو سود یا منافع ملتا ہے اس پہ پہلے 10% ٹیکس تھا, وہ 15% کر دیا. یعنی ایمانداری سے جو دے رہے اس پہ 15% ٹیکس. جس نے چوری کر کے پراپرٹی بنائی اس پہ 1.5% ٹیکس. یہ عمران حکومت نے کیا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, 1.5% پوائنٹ. چوروں سے 1.5%, اور جو بینکوں میں پیسہ رکھ کے بچتیں کر کے کہتے ہیں ملک کی ترقی کو استعمال کرو, اس پر 15% ٹیکس لگا دیا. وہ پھر بچتیں نہیں کرے گا, وہ باہر لے جائے گا. آپ بچتوں کی حوصلہ شکنی کر رہے ہیں. ہماری داخلی بچتیں ہو گئی آپ کو پتہ کتنی, 4.3% نہیں ہو رہی بچتیں. تو پھر آپ قرضہ لیتے ہیں. بچت کو بڑھائیں, ود ہولڈنگ ٹیکس ختم کریں, بینک پروفٹ کے اوپر ختم کریں. 10% بھی نہیں لگنا چاہیے میرے خیال سے. 15 کر دیا وہ تو.
PLS کے اوپر کیوں لگایا بھائی؟ پہلے آپ نے اس کو کر دیا نا. میں آپ سے وہی کہہ رہا ہوں کہ ساری پالیسیاں عوام کو کچلنے کے لیے ہیں, ساری پالیسیاں مہنگائی بڑھانے کے پتہ لیے نہیں ہے نا, پتہ نہیں ہے. نہیں, آپ کسی کو یہ آپ بولیں کہ تو ان کو پتہ لگ جائے گا, ان کو پتہ نہیں ہے, معصوم ہے وہ, پتہ اچھا, نہیں. جب یہ پریس کانفرنس میں کرتے ہیں تو معصوم تو نہیں لگ رہے ہوتے. میرا کہنا یہ ہے طاقتور طبقوں کو نوازنا چھوڑیں, آپ ایمانداری سے ٹیکسوں کا نظام بنائیں, GST کو کم کریں. طاقتور طبقوں کو تو تنگ کیا, وہ چلے گئے, وہ وہاں پر چلے گئے اپنی شکایتیں لے کر طاقتور چلیے طبقے. اس کا بھی جواب دے دوں گا. انہوں نے ماسٹر اسٹروک کھیلا ہے. پاکستان میں ہنگامہ کر کے ہمیشہ فائدہ اٹھایا گیا. اب کے گئے جب آرمی چیف کے پاس تو کیا ہوا؟ نیب نے کہا جناب جتنے ٹیکسوں کی چوری کے پیسے تھے وہ کیسز ہم واپس لے رہے ہیں. کیا آپ کو پتہ ہے؟ دوبارہ سے بلائیں گے آپ کو, وقت ختم. نہیں, ایک جملہ سن لیں. پاکستان میں ٹیکسوں کی چوری کے نقصانات کرپشن سے زیادہ ہیں, اور نیب کہتا ہے ہم کرپشن ٹیکس چوری کے کیسز ختم. تو پھر آپ کا نیب کی ضرورت دوبارہ بات کروں گا, یہ موضوع مکمل نہیں ہوا, یہاں پر ہمارا وقت ختم, لیکن موضوعات جو ہیں بہت سارے سے ہیں. وی ویٹ فار یور میسیجز آن فیس بک. یہاں پہ علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.